बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। पाकिस्तान और दुनिया भर में सच कहने सच सुनने वालों को तारिक खान का सलाम। एक बहुत ही ख़ास व्लॉग। इमरान खान साहब ने अपनी तोपों का रुख इस्टेब्लिशमेंट से तब्दील किया है और अब इमरान खान का टारगेट होंगे नवाज शरीफ, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो। ऐसा क्यों होगा, तफसील के साथ इस व्लॉग में ज़िक्र करूँगा इंशाअल्लाह। इमरान खान साहब की एहलिया बुशरा बीबी को एक बार फिर रात के अंधेरों में आधी रात को हॉस्पिटल ले जाया गया। क्यों ले जाया गया, रात के अंधेरे में क्यों ले जाया गया? और उसके बाद बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की मुलाकात भी हुई और वहीं से एक बहुत ही ख़ास शख्सियत ने इमरान खान साहब के ताज़ा तरीन जो ख्यालात हैं उनसे राज खोले हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने तफसील के साथ रखूँगा। साथ ही आपके अदबी और जुमालियाती ज़ौक़ की तस्कीन के लिए आज मुझे सागर सिद्दीकी याद आए हैं। दाता दरबार का दरवेश शायर सागर सिद्दीकी की एक बहुत ही खूबसूरत गज़ल, आपको मज़ा आ जाएगा। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आपका चैनल है, मैं आपकी आवाज़ बनता हूँ, इसलिए सब दोस्तों से ये मेरी गुजारिश, वक्त के यजीदों, वक्त के फ़िरौनों ने मेरे जैसी आवाज़ों और आपकी समातों के दरमियान जो डिजिटल फायरवॉल लगाई है उसके असरात को ज़ाहिल करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप ज़रूर अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें ताकि मेरी भी इस्लाह हो, और बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन वसूल करते रहें। सबसे पहले तो मैं आगाज़ करूंगा सागर सिद्दीकी की एक खूबसूरत गज़ल आपको सुनाता हूं। पाकिस्तान की मौजूदा सियासत पर बड़ी ये गज़ल फिट बैठती है। फरमाते हैं, भंवर आने को है ए एले कश्ती ना खुदा चुन लें। भंवर आने को है ए एले कश्ती ना खुदा चुन लें। चट्टानों से जो टकराए वो साहिल आशना चुन लें। ज़माना कह रहा है मैं नई करवट बदलता हूँ। ज़माना कह रहा है मैं नई करवट बदलता हूँ। अनोखी मंजिलें हैं कुछ निराले रहनुमा चुन लें। अगर शम्सो कमर की रोशनी पर कुछ इजारा है, किसी बेदर्द माथे से कोई तारे ज़या चुन लें। यकीनन अब अवामी अदल की जंजीर छनकेगी। यकीनन अब अवामी अदल की जंजीर छनकेगी। ये बेहतर है कि मुजरम खुद ही जुर्मों की सज़ा चुन लें। असीरी में करें हुस्ने गुलस्तां की नगेबानी। कफस में बैठ कर ताहिर ज़रा रंगे ज़या चुन लें। भगोले निगते गुल के नुमाइंदे कहाँ सागर, सुने जो बात फूलों की वो हमराज़े सबा चुन लें। जी मेरे दोस्तों, वतन अजीज़ इस ज़ुबान हाली पे अचानक नहीं आया। पाकिस्तान इस वक्त जिस मुश्किल दौर से गुज़र रहा है, ये एक दिन में ये सब कुछ नहीं हो गया। इस तबाही के पीछे बहुत से हाथ हैं और आप बखूबी जानते हैं वो हाथ कौन से हैं, और अगर आप नहीं जानते तो फिर ये आपकी कोताही है। गौर करें, फ़िक्र करें, कड़ियाँ मिलाएं, माजी में जाएं और देखें, इस बात पर गौर करें कि ये ज़ुबान हाली, ये तबाही और ये बर्बादी का सफ़र शुरू कहाँ से हुआ। ये तबाही पाकिस्तान के पहले 2 डेकेड में जमहूरी हुकूमतें थीं या मार्शल लॉ, यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई खराबी नहीं थी। बड़े अच्छे तरीके से हमारे निज़ाम चल रहे थे। और उसके बाद जनरल ज़िया के बाद इस मुल्क को 2 तोहफे मिले, एक नवाज शरीफ ख़ानदान और एक जरदारी ख़ानदान। और आप यकीन कीजिए पाकिस्तान की मौजूदा तबाही, आप अगर जाएंगे तो हर जगह से उनके ताने बाने इन्हीं ख़ानदानों से मिलेंगे। इमरान खान साहब की वाइफ बुशरा बीबी, रात के अंधेरों में 5वीं बार उसे हॉस्पिटल लाया गया। इसी तरह से अब सवाल तो उठेंगे कि रात के अंधेरों में एक औरत को जिसने कोई गुनाह नहीं किया हुआ, गुनाह उसका यह है कि वो इमरान खान की बीवी है, कोई जुर्म उसने नहीं किया, कोई उसने मनी लॉन्ड्रिंग, क्या बुशरा बीबी ने मनी लॉन्ड्रिंग की है,
کیا بشرا بی بی نے پاکستان کے بینکوں سے پیسہ چوری کر کے دبئی میں جائیدادیں ہیں اس کی؟ کیا سوئٹزرلینڈ میں بشرا بی بی کا کوئی محل ہے؟ کیا لنڈن کے ایون فیلڈ میں بشرا بی بی کی کوئی جائیداد ہے؟ بلکہ عمران خان نے تو لندن سے جو پیسہ بنایا، جو پیسہ اس نے کرکٹ سے لندن میں کمایا، وہ پیسہ بھی آج سارے کا سارا وہ پاکستان لایا ہے۔ اور لندن میں آج عمران خان کا نہ کوئی بینک اکاؤنٹ ہے، نہ دبئی میں عمران خان کا کوئی اکاؤنٹ ہے، نہ دبئی میں عمران خان کا کوئی اپارٹمنٹ ہے، نہ کوئی جائیداد ہے۔ اگر عمران خان کی کوئی 1% کی جائیداد بھی پاکستان سے باہر ہے تو میں اس بات کا تقاضا کرتا ہوں عمران خان کو پھانسی لگا دو، ہم اس پہ خوشی منائیں گے۔ القادر ٹرسٹ یونیورسٹی، اچھا وہ آج اس پہ میں بات نہیں کروں گا، ڈوگرا راج کی عدالت میں کیا ہوا ہے۔ میں نے اصل جو بات کرنی ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ بشرا بی بی کو رات کے اندھیروں میں لے جایا گیا اور عمران خان صاحب کو بھی 5-6 مرتبہ رات کے اندھیروں میں، رات کو 2 بجے 3 بجے یہ لے کے ہاسپٹل آتے ہیں اور اس کے بعد لے کے چلے جاتے ہیں۔ فیملی سے اس کی ملاقات ہوتی نہیں، اس کے وکلاء سے اس کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی، اس کے مقدمات سنے ہی نہیں جا رہے۔ آج ڈوگرا راج کی عدالت نے، پی ٹی آئی نے تاریخ مانگی بھی نہیں، لیکن کیونکہ عمران خان کو اصل مقصد سزا دینی ہے اور وہ سزا سنانے کے لیے پہلے ان کی منتیں کر رہے تھے، جسٹس ڈوگر کی عدالت میں ملاقات کے لیے منتیں کر رہے تھے کہ ملاقات کروائی جائے، اور ڈوگرا راج کی عدالت نے کہا ملاقات ہونی چاہیے لواحقین سے۔ اس کے بعد 6 ماہ سے عمران خان کی بہنوں کی آج تک عمران خان سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ 8-9 مرتبہ کے پی کے کا وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی گیا، سہیل آفریدی سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ پھر سہیل آفریدی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسی جسٹس ڈوگر کی عدالت میں گیا۔ رمضان کے مہینے میں جسٹس ڈوگر نے ایک صوبے کا وہ وزیر اعلیٰ ہے، 4.5 کروڑ لوگوں کا وزیر اعلیٰ ہے، کے پی کے پٹھان کیا پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ 5 کروڑ لوگوں کا وزیر اعلیٰ جاتا ہے ڈوگرا راج کی عدالت میں اور ڈوگرا راج اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ آج وہی جسٹس ڈوگر خود ہی 20 تاریخ کو تاریخ لگا دی ہے۔ اس لیے اصل مقصد میرے پاکستانیوں، 20 تاریخ کو جو تماشا لگے گا، جلد از جلد اس آئینی کورٹ پہ اسے لے کے جائیں گے۔ حالانکہ آئینی کورٹ سے القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کے کیس کا دیکھیں آئینی کورٹ میں آئینی معاملات جاتے ہیں۔ پہلی تو بات ہے یہ جو آئینی عدالت بنائی ہے یہ ہے ہی بغیر آئینی عدالت۔ آئین کے گلے پر چھری چلا کر یہ 27ویں اور 28ویں ترامیم کی گئی ہیں، اور یہ آئینی عدالت بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ پاکستان کے آئین کو بالکل ختم کر دیا جائے اور غیر آئینی فیصلے کیے جائیں۔ صرف کچھ لوگوں کے اقتدار کو دوام بخشنا ہی مقصد ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب ایسے حالات میں میرے دوستوں، میرے پاکستانیوں، میرے بچوں، میرے نوجوانوں، سوال یہ اٹھتا ہے کہ عمران خان صاحب کو نہ فوج سے کوئی مسئلہ ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مسئلہ ہے۔ عمران خان کو اصل مسئلہ یہ ہے، اصل اس کا گناہ یہ ہے وہ پاکستان سے محبت کرتا ہے۔ عمران خان کا گناہ یہ ہے، اور پاکستان کے عوام بھی اس گناہ میں شامل ہیں، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام عمران خان کے علاوہ کسی پر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، اور عوام سے انتقام لیا جا رہا ہے کہ انہوں نے عمران خان کو ووٹ کیوں دیا۔ یہ گناہ تو آپ سب نے کیا ہوا ہے میرے پاکستانیوں، میرے نوجوانوں۔ اس ملک میں سب سے زیادہ ووٹ عمران خان کو لوگوں نے دیے ہیں، یہ گناہ کیا ہے۔ اب عمران خان نے اپنی توپوں کا رخ بدلا کیوں ہے؟ میں نے آپ کی خدمت میں شروع میں عرض کیا کہ اب اس کا ٹارگٹ ایک بڑی بااثر شخصیت کے حوالے سے یہ باتیں نکلی ہیں۔ ملاقات ہوئی ہے اور عمران خان نے کہا ہے مجھے آرمی چیف سے، عاصم منیر سے، مجھے کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا یہ ملک ہے، یہ ملک آگے بڑھے۔ مسئلہ عمران خان کو یہ ہے کہ جب یہ لوگ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں نواز شریف کو، ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہو، نیب ہو، الیکشن کمیشن ہو، جس طرح الیکشن میں انہوں نے کیا، عمران خان صاحب کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، آج بھی عمر سرفراز چیمہ ہو، اور خاص طور پر میں انتہائی دکھی ہوں، میں انتہائی ڈاکٹر یاسمین راشد کا گناہ نواز شریف کو الیکشن میں شکست دینا ہے۔
ان کے فرعونی دماغ ہیں. نواز شریف کو الیکشن میں شکست دینا ہے. وہ کینسر سروائیور ہیں, ایک ڈاکٹر ہے, اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے, اور آج سنیں اس کی طبیعت بہت خراب ہے. اعجاز چودھری صاحب جو ہیں وہ چلنے کے قابل نہیں رہے. عمران خان سے جو وفادار ہیں ان کے ساتھ جو عمر سرفراز چیمہ ایک انتہائی سمارٹ آدمی تھا, تازہ اس کی جو تصاویر آئی ہیں ان کو دیکھ کر صنم جاوید کے ساتھ ایک میں کس کا ذکر کروں, صرف عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا, عمران خان کی حمایت کرنا. تم یہ بات ختم, اور جتنی بھی تم نے کوششیں کی ہیں, آپ کا یہ منفی ہتھ کنڈے, یہ بیہودہ طریقے جو آپ نے اپنائے ہیں, جھوٹے کیسے, اس سے کیا عمران خان کی پاپولرٹی نیچے آئی ہے یا اوپر گئی ہے؟ عمران خان کی پاپولرٹی ہر آنے والے دن میں آپ یقین کریں بڑھ رہی ہے. سچ یہی ہے. پبلک میں جائیں, لوگوں میں نفرت ان کے خلاف, جن لوگوں نے اس ملک کے ساتھ تباہی کی ہے, اب پاکستان کے عوام کی آنکھیں کھل چکی ہیں. پڑھا لکھا نوجوان ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں, ذرا سن تو صحیح کہ جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا, کہتی ہے تجھ سے خلق خدا غائبانہ کیا. مریم نواز ہو یا بلاول بھٹو, اتنے اعلیٰ مناصب تک یہ پہنچے ہیں. میرے پاکستانیوں, میرے بچوں, میرے نوجوانوں, آپ میں سے اکثریت ہمارے یونیورسٹیز میں, کالجز میں پڑھنے والے بچے فہم و فراست کے اعتبار سے, عقل و شعور کے اعتبار سے مریم اور بلاول سے کہیں آگے ہیں. لیکن اقتدار تک جانا تو دور کی بات ہے. آپ کے لیے آگے بڑھنے کے کوئی مواقع ہیں؟ مریم نواز کسی پروسیس سے مریم نواز کے پاس یہ دولت آئی ہے, اس نے یہ دولت کمانے کے لیے کوئی محنت کی ہے تو آپ مجھے بتائیں. اتنی دولت اکٹھی کرنے کے لیے مریم نواز, دیکھیں میرے پاس, میں ایک گھر میں رہتا ہوں, میں نے پوری زندگی محنت کی, کمائی کی, اور میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں. پوری زندگی محنت کی. میں یونیورسٹی سے, میرے پاس 2 ماسٹر ڈگریز ہیں, پوری عمر میں نے پڑھایا ہے, اور پوری عمر میں اتنی کمائی نہیں کر سکا کہ ایک اپنے لیے ایک بہت اچھی سی لگژری گاڑی خرید لوں اور ایک بہت اچھا بنگلہ بنا لوں. کرائے کے مکان میں, آپ یقین کیجئے میں خود کرائے کے مکان, میری ساری فیملی انتہائی انتہائی اعلیٰ تعلیم یافتہ فیملی ہے. میرا سارا خاندان, میری بہنیں, سب کے پاس یونیورسٹیز کی ڈگری ہیں. اللہ کا احسان ہے. سب کچھ ہونے, تعلیم, ہر شعبہ ہونے کے باوجود, محنت کے باوجود ہمارے پاس دولت نہیں آئی, ہم دولت نہیں اکٹھی کر سکے. ذرا مجھے بتائیے گا, مریم نواز نے ایسی کون سی محنت کی ہے, نواز شریف نے ایسی کون سی محنت کی ہے؟ ان کی دولت لاکھوں کروڑوں میں آپ نہیں ناپ سکتے, اربوں میں بھی نہیں. ان کی دولت کو آپ کو ملینز میں بھی نہیں, بلینز میں آپ ناپتے ہیں. دبئی میں اسحاق ڈار کا ایک پلازا ملینز آف روپیز نہیں, ملینز آف ڈالرز اس کی مالیت ہے. ایون فیلڈ کی قیمت کیا ہے, اور لندن میں اور جو جائیدادیں ہیں آدھا لندن خرید لیا ہے. اور یہ پاکستان جیسے غریب ملک کا, آپ کا, میرا, عوام کا پیسہ چوری ہو کے وہاں گیا ہے. زرداری کی امریکہ میں شکاگو میں ہالیڈے انز ہوٹل, خدا کے بندو, شکاگو میں, امریکہ میں 5 اسٹار ہوٹل, پاکستان سے پیسہ چوری کر کے سارا پیسہ باہر لے گئے ہیں. یہ ہے پاکستان کی بدقسمتی. یہ وہ پیسہ جو یہ چوری کر کے لے گئے ہیں, اس پیسے کو واپس پاکستان لے آئیں. خدا کی قسم پاکستان کا قرضہ ختم اور اس ملک کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. ایسا نہیں کریں گے. یہ ہے عمران خان کا ان کے ساتھ پھڈا. اور عمران خان نے ایک بااثر شخصیت کے حوالے سے یہ میں آپ کو بتا دوں, انہوں نے یہ عندیہ دیا کہ عمران خان نے کہا ہے ان کو اس حوالے سے اب آپ یہ امید کر سکتے ہیں کہ اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, بھلے وہ عاصم منیر ہو, بھلے وہ عدالتیں ہوں, عقل کے وہ ناخن لے, تو بھائی عمران خان کو آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. عمران خان نے اب یہ کہا ہے کہ یہ سب کچھ یہ نواز شریف کا وہ پیسہ لگاتا ہے. یہ جو بھی آپ کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہیں خریدے ہوئے لوگ ہیں. آپ یقین کیجئے یہاں انصاف بکتا ہے, ضمیر بکتے ہیں, ایمان بکتے ہیں, اور وہ ایمان فروش, وہ ضمیر فروش, ان کو ان کی قیمتیں لگی ہیں, دی ہوئی ہیں. اسی وجہ سے 17 سیٹیں والا پاکستان کا وزیر اعظم
اور 200 سیٹوں والا قیدی نمبر 804 نواز شریف کی بیٹی ہے، اس وجہ سے مریم وزیر اعلیٰ ہے، اپنی سیٹ وہ ہری ہوئی ہے لیکن وہ وزیر اعلیٰ۔ پھر مریم نواز کی آپ سیاسی پولیٹیکل کیا سٹرگل ہے؟ دیکھیں عمران خان نے 30 سال پہلے یہ پارٹی بنائی، پہلی بار وہ الیکشن میں آیا اسے ایک سیٹ بھی نہ ملی، سیکنڈ ٹائم آیا تو وہ میاں والی سے ایک سیٹ جیت سکا، تھرڈ ٹائم وہ آیا تو کے پی کے لوگوں نے اسے ووٹ دیا اور کے پی کے میں تیسرے الیکشن میں، پھر چوتھے الیکشن میں جا کر وہ پورے 20 سال سٹرگل کرنے کے بعد وہ اعلیٰ کسی منصب تک پہنچا اور وہ پاکستان کا وزیر اعظم بنا، ایک پروسیس سے گزر کر پاکستان کے عوام کے ووٹوں سے وہ وزیر اعظم بنا، اسے آپ نے نکال دیا، رجیم چینج میں اسے نکال دیا۔ اور اس کے بعد یہ لوگ ہیں جو کسی سیاسی پروسیس سے گزرے نہیں، صرف ان کی سیاست کیا ہے کہ بینظیر بھٹو نے مرنے کے بعد شاید قبر سے ایک خط لکھا تھا کہ بلاول بھٹو کو پارٹی کا چیئرمین بنا دو۔ پاکستان پیپل پارٹی میں اعتزاز احسن جیسے لوگ ہیں، پاکستان پیپل پارٹی میں آپ اندازہ لگا لیجئے، پاکستان پیپل پارٹی میں بڑی اچھی لیڈرشپ ہے، بہت ہی اچھی لیڈرشپ، ان کے حصے میں کچھ سینئر، یوسف رضا گیلانی بہت سینئر پارلیمنٹیرین ہے، خواجہ اپنا یہ پرویز اشرف سینئر پارلیمنٹیرین ہے، اسی طرح سے سندھ سے جو ان کے ہیں خورشید شاہ ہو، 70 عمر کے سال 75 سال جنہوں نے سیاست میں رگڑے کھائے، وہ گئے کھڈے میں، اور 18 سال کا بچہ جو ہے بینظیر نے قبر سے خط لکھا ہے کہ بلاول بھٹو پارٹی کا چیئرمین۔ کوئی سیاسی بلاول کے پاس جو مال و دولت ہے اس کے پیچھے اس کی کوئی سیاسی سٹرگل ہے؟ مریم کی کوئی سیاسی سٹرگل ہے؟ بتائیے آپ، کوئی سٹرگل نہیں، کچھ کیا نہیں۔ اس کے باوجود پاکستان کے اقتدار پہ قابض، خربوں کے حساب سے وہ ان کے بینکوں میں مال و دولت، یہ آئے کہاں سے؟ جب یہ سوال آپ اپنے حکمرانوں سے کریں گے تو ملک میں انقلاب آ جائے گا، اس ملک کے حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ جب تک پاکستان کے عوام یہ سوال نہیں کرتے اپنے صاحبان اقتدار سے، اب تک اس ملک میں بہتری آ ہی نہیں سکتی۔ اور دوسرا، میرے پاکستانیوں، میرے نوجوانوں، عمران خان صاحب نے یہ کھل کے کہا ہے، 2-3 یوٹیوبرز نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اس کا ٹارگٹ یہ پورا اس نظام کو تباہ و برباد کرنے والے 2 ہی کردار ہیں، نواز شریف اور شہباز شریف۔ آگے ان شیطانوں کے چیلے ہیں، یا دوسرے درجے کے شیطان میں مریم نواز آ جائے گی، بلاول بھٹو آ جائے گی۔ اچھا، بلاول بھٹو کے حوالے سے آخر میں بات ختم، بھائی میں تو اسے اس لیے کہتا ہوں، کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ بلاول بھٹو کو کہتے ہیں کہ وہ آ جائے گی، تو بھائی میں تو کچھ بھی نہیں کہتا۔ بلاول بھٹو کا انداز گفتگو، اس کی آواز، اس کی گفتار سے مجھے سمجھ نہیں آئی آج تک کہ میں اسے لڑکی سمجھوں یا لڑکا سمجھوں یا درمیان کی کوئی چیز سمجھوں۔ تو آپ مجھے بتا دیجئے گا کہ میں اسے آئندہ جیسے آپ کہیں گے چلیں، اگر آپ اسے لڑکا کہتے ہیں تو میں بھی لڑکا سمجھ لوں گا، مجھے ویسے وہ لڑکا نظر نہیں آتا۔ آپ لڑکی کہتے ہیں تو میں اسے لڑکی سمجھ کے عزت دیا کروں گا، مجھے وہ لڑکی بھی نظر نہیں آتی۔ میں جو چشمے پہن کر اس کی باتیں دیکھتا بھی ہوں، سنتا بھی ہوں، تو مجھے تو وہ لڑکے اور لڑکی کے درمیان کی کوئی چیز لگتی ہے۔ عمران خان صاحب کا ٹارگٹ آئندہ یہی رہیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ پارٹی میں کو کہ 100 طرح کی خرابیاں اس وقت پارٹی کے اندر بھی ہیں، پی ٹی آئی کے اندر بھی میر جعفر میر صادق ہیں، لیکن عمران خان کے جو وفادار ساتھی اگر کوئی ہیں تو آئندہ میرے خیال میں ان کو بھی اصل اپنے ٹارگٹس پر جاؤ۔ اسٹیبلشمنٹ سے آپ کو مسئلہ نہیں، اسٹیبلشمنٹ کو اس نہج تک پہنچانے کے لیے، اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے اسے ریاست کا کام ہوتا ہے، حکمرانوں کا کام ہوتا ہے استعمال کرنا۔ جب حکمران اسٹیبلشمنٹ کا غلط یوز کرے گا، یہاں سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اس سے اسٹیبلشمنٹ میں اگر میرٹ نہیں ہے، آپ کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ میں کوئی میرٹ نہیں ہے، جسٹس سرفراز ڈوگر آپ کیا سمجھتے ہیں میرٹ پر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج بنا ہے؟ لاہور ہائی کورٹ میں سینئرٹی میں وہ 13ویں نمبر پر تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جس سے چیف جسٹس بننا تھا اسے یہاں سے اٹھا کر لاہور بھیجا، اور لاہور ہائی کورٹ میں سینئرٹی میں کیونکہ وہ ان کا پسندیدہ نہیں تھا، اس کی سینئرٹی میں وہ 11ویں نمبر پہ چلا گیا، جس کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس بننے کے لیے جو پہلے نمبر پہ تھا اسے اٹھا کے ایسی جگہ پہ پھینکا کہ اس کی سینئرٹی 11ویں نمبر پہ چلی گئی۔
اور 13ویں نمبر والا جو لاہور ہائی کورٹ سے سرفراز لوگر کو اٹھایا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا گیا. کیوں؟ وہ مریم کا پسندیدہ ہے, وہ شریف نواز کا پسندیدہ ہے. یہ اصل کھیل ہے. اب ایسے ججز جو اس طرح جج بنیں گے, جو اس طرح سے جو بیوروکریسی کے آفیسرز ہوں گے, پولیس آفیسرز ہوں گے, ان سے آپ کیا توقع کرتے ہیں وہ اس ملک کے عوام کو انصاف دیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا. اپنا خیال رکھیے گا, مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. اس وقت مجھے دیجیے اجازت, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد نئے موضوعات کے ساتھ. اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, یہ آپ کی آواز ہے, چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.